अस्सलाम वालेकुम रेडियो कारवां और टीवी कारवां के नाजरीन, सामीन और हाजरीन और साथ साथ तारिक नसीम साहब, आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। शीजा जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में और सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ। और अभी अभी जो आपने अर्ज़ किया था कि सर्दी का हाल ऐसा है कि हम रोज़ मुंह नहीं धोते और तुम वो मैंने अर्ज किया था कि हमने हफ्तों से मुंह नहीं मुंह धोया नहीं है, तुम धोया नहाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात दिल करते हो। दुखाने की बात करते हो। तो सर्दी के मज़े ले रहे हैं। ओरलैंडो में भी ठीक-ठाक सर्दी हो रही है और पूरे अमेरिका में बर्फ़बारी ज़ोरों पे चल रही है। कनाडा का भी यही हाल होगा तारिक साहब, राइट? कनाडा में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आपको पता ही है। और पाकिस्तान से भी मुझे खबरें यही मिल रही हैं कि वहाँ पे भी ठीक-ठाक सर्दी शुरू है। जी, वहाँ तो मेरा ख्याल है कि अगर 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए तो उसको भी वो ज्यादा महसूस करते हैं। और यहाँ तक कनाडा की बात है, यहाँ तो -12 से -40 तक जाने तो फिर हम कहते हैं हाँ ठंड हो गई। ठंड हो गई। जीरो टेम्परेचर होता है ना जब, तो वो टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं। राइट। तो हम तो मिडिल में आते हैं, ना पाकिस्तान जैसे हैं, ना कनाडा जैसे हैं, लेकिन आपकी और तो स्पेशली फ्लोरिडा और ऑरलैंडो फिर भी इसका वेदर थोड़ा गर्म है, गर्म गर्म है। मिजाज है। लेकिन जी, आजकल हम लोग भी अब जैकेट्स में आ गए हैं, टोपे पहनने शुरू कर दिए हैं और वाक़ई बड़ा अच्छा मज़ेदार सर्दियाँ हम लोग मना रहे हैं ठीक से, सर्दी को एंजॉय करें। एन्जॉय कर रहे हैं। तो सर 2020 जा रहा है और हम 21 में कदम रख रहे हैं। तो हमने सोचा हम आज का अपना इस हम ये प्रोग्राम करें, तो इसमें हम कुछ हाइलाइट्स दें, गुज़रते हुए साल की। हमने 2020 में क्या-क्या देखा, दुनिया में क्या-क्या हुआ, सब कुछ तो नहीं हम कवर कर सकेंगे, छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम की जी, टाइमिंग में। लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा कुछ मेन चीज़ों को ज़रूर हाइलाइट करेंगे कि क्या कुछ गुज़रा 2020 में इस दुनिया पर और अब 2021 में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं, जो लाहे-अमल में हैं। सर, क्या जी। फरमाएँगे आप? शीला जी, जैसे कि आप जानती हैं कि 2020 की सबसे ज़्यादा जो हमारी कातिल किस्म की मुसीबत थी वो तो कोविड-19 है। जी, कोविड-19 इसको इसलिए कहा गया कि ये एक्चुअली वुहान चाइना से शुरू हुई और वो नवंबर से शुरू हो गई थी। जी, नवंबर 2009 में चूँकि शुरू हुई थी, इस वजह से इसको 19 कोविड 19 का नाम दिया गया। जी, बहरहाल इसको चाइना को बहुत से लोगों ने ये ब्लेम किया कि ये चाइना ने कोई वो सारी जितनी साजिशी थ्योरीज है ना, और वैसे भी कुछ लोगों को मौका चाहिए होता है कि वो किसी सारा इल्ज़ाम जो है वो किसी दूसरे के सर थोप दें। जी, और चाइना जो है वो एक जो ऐसा कहना चाहिए कि वो स्केपगोट के तौर पर हाथ आ गया जी। कि शुरू वहां से हुआ तो जी इन्होंने वायरस क्रिएट करके दूसरे मुल्कों को भेजा, हालांकि उनके अपने बहुत से लोग मरे हुँ, और फिर ये सारी दुनिया में फैलता चला गया। अभी देखें कि अमेरिका में जो है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। कनाडा में जो है वो आजकल जो है वो दिसंबर एंड होने को है और यहाँ शदीद लॉकडाउन हो गया ओंटारियो में। और सवाए ग्रोसरी के और वो कुछ बाकी हर चीज़ जो है वो बंद है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी नज़र नहीं आ रही। जी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल परवाह ही नहीं है, नहीं कोई सर, वहाँ पर मार भी बहुत बुरा हाल है इस वक़्त कोविड का। काफ़ी पेशेंट्स का मैं सुन रही हूँ, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। इस वक़्त पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, कोविड बहुत शदीद क कोविड की लहर इस वक़्त बहुत शदीद है। स्पेशली सर्दी भी है, उसके साथ दूसरे वायरसेस भी हैं, ज़ाहिर है नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी भी इस वक़्त ज़ोरों पे होता है। तो साथ-साथ कोविड के भी पेशेंट बहुत सामने आ लेकिन रहे हैं। आप देखिए ना कि इस माहौल में कि जब ये कातिल वबा हर तरफ अपने मौत का रक्स जारी है, उस ऐसे संगीन लम्हात में वहां पर जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो ये लोगों की और उनके लीडरों की संजीदगी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जी, तो कम से कम थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान ने काबू पा लिया इसके ऊपर और बड़ी आलमी सतह पर इसकी तारीफ भी की गई कि पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और अब वो किए किराए पर पानी फेर दिया जा रहा है कि अब वो जी, फिर लोग मरना शुरू हो गए हैं।
اور یہ سازشی تھیوری لوگوں سے جو بتا رہے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے. خیر یہ تو ایک بات تھی. جی دوسری جو 2020 میں یہ ہوا کہ سب سے زیادہ امریکہ میں ایک جو وائلڈ فائر جو کیلیفورنیا میں آئی اس میں جی تقریباً 47 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے جنگلات جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے. جی اور بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئیں اور تقریباً 35-40 لوگوں کی اموات بھی ہوئی کہ جو وہاں سے اس فائر میں سے نہیں نکل سکے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں ٹریلر ہاؤسز رکھے ہوئے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے, اور ان کی اپنی ایک لائف کا سٹائل تھا اور جی وہ بر وقت وہاں سے نہیں نکل پائے اور یہ ان کے ساتھ ہوا. یہ امریکہ کی ٹریجڈی تھی. لیکن امریکہ کے جو دوسری بڑی خبر تھی وہ یہ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی امپیچمنٹ ہوئی جو کامیاب نہ ہو سکی. لیکن اب دوسری طرف ڈیموکریٹ کے جو بائیڈن جو ہے وہ اب 2021 میں 21 جنوری کو غالباً وہ اقتدار سنبھال لیں گے امریکہ جی کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بڑی کوشش کی, آخری وقت تک لڑتے رہے, ابھی تک وہ انہوں نے اپنی اس شکست کو تسلیم تسلیم نہیں نہیں کیا کیا. ہے. جی ہاں, لیکن پھر بھی ابھی ان کو ہر کورٹ نے ہر جگہ پر جہاں پر بھی وہ اپیل کرتے تھے کہ یہ الیکشن کو جو ہے وہ رزلٹ روک دیے جائیں یا دان لی ہوئی ہے, وہ ہر ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کیا ان کا مطالبہ. اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. جی اچھا یہ تو رہا ان کا. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ برطانیہ کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ مرکل انہوں نے اپنے آپ کو شاہی خاندان سے آگ کر لیا خود جی بخود, از خود وہ شاہی خاندان سے علیحدہ ہو گئے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کے پرنس ولیم کے ساتھ کچھ تنازعات تھے, وہ دونوں بھائیوں میں بنتی نہیں تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کو پریفر کیا جاتا ہے, جیسا کہ عام ایک معاشرتی المیہ ہے کہ ایک گھر میں ہو تو دو بھائیوں میں بہنوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن شاہی خاندان میں ایسا ہونا اور پھر وہ سارا کیچڑ جو ہے وہ سرے بازار اچھل جانا, یہ ایک بڑا ان کے لیے ایک بڑا المیہ تھا. لیکن بہرحال انہوں نے وہ اپنا جو شاہی رتبہ تھا اس کو تیاگ دیا اور اس کے بعد وہ امریکہ میں منتقل ہو گئے. وہ کینیڈا میں بھی رہے ہیں, وہ اپنا بزنس بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کو ابھی تک خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اور شاہی خاندان سے ان کا جو تعلق وہ ختم ہو گیا. جی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے معروف کھلاڑی کوبی برائنٹ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی بڑا ہیلی کاپٹر کے کریش میں, اور ان کی ساری فیملی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے. اور یہ تو اس زمانے کی خبریں تھیں. پھر یہ ہے کہ جو سب سے پاکستان کی جو خبر جس کے ساتھ منطبق کرنا چاہوں گا میں, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش ہوئی کووڈ کی وجہ سے. ساری دنیا میں آل اوور ایک یہ ایسی لہر آئی کہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کریش ہو گئی. لیکن پاکستان کا میڈیا صرف یہی بیان دیتا رہا کہ جی دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ گر گئی, ہمارا روپیہ یہ گر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یعنی منفی رپورٹنگ کی انتہا ہے. یہاں یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ جی دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے وہ یہ گر گیا, یہ ہو گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی پاکستان میں بھی آئی ہے, یہاں بھی آئی ہے, دنیا بھر میں آئی ہے. یہ مہنگائی کی ایک ایسی فسادی لہر ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جو زراعت جو ہے وہ بھی ہر جگہ کی متاثر ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ وائلڈ فائر جو ادھر ہوا اس کی وجہ سے جو کیلیفورنیا سے پھل سبزیاں وغیرہ کینیڈا میں آتے تھے وہ تقریباً دگنی ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں. اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ ٹرمپ کا قصور ہے. اسی طرح سے یہ ہوا کہ جو چائنا میں جو زراعت تھی وہ بھی متاثر ہوئی, وہاں سے ادرک اور یہ لہسن وغیرہ جو عام طور پر پاکستان میں کاشت ہوتا تھا وہ پاکستان آنا بند ہو گیا ان چیزوں میں بھی. اور پھر ٹماٹر جو ہے وہ ہر ایک اس کا ایک موسم آتا ہے کہ جس میں اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. جی ٹماٹر کا دیکھیں کیا حال ہو گیا, انڈے مہنگے ہو گئے.
اس کے بارے میں ایک آپ کو ایڈوائز کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ اس کے مہنگائی کے جو اثرات ہیں اس سے پہلے اس کا جواز کیا ہے، یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے، یہ کس طرح سے مہنگائی پھیلتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کھل کر بات کریں گے کہ پاکستان میں، خاص طور پر پاکستان کو فوکس کریں گے کہ جی پاکستان میں مہنگائی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک دنیا بھر میں جو ہے یہ ایک تلاطم بپا ہوا۔ ارتھ کوئک بھی آیا سر، ٹرکی میں ارتھ کوئک آیا۔ ارتھ کویک کے ساتھ ساتھ ٹرکی کا ارتھ کویک تھا، پھر جو سب سے بڑا المیہ ہوا بیروت میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا، جی وہاں پر کوئی بارودی مواد سے لدا ہوا جہاز کھڑا ہوا تھا، جی اور وہاں پر کوئی گودام تھا کہ جس میں وہ بارودی مواد جو تھا وہ پھٹ گیا۔ ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی کی کاروائی ہو، اور یہ بیروت کا ایکسپلوژن جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ دنیا بھر کی خبریں تھیں۔ جو انڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ تھی کہ انڈیا نے کشمیر کو زبردستی، مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، آرٹیکل 370 اس کو منسوخ کر دیا۔ آرٹیکل 370 یہ تھا کہ وہ کشمیر کو جو ایک خطہ وہ متنازع تھا اس کو ایک خصوصی حیثیت دی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کو جو باہر سے آنے والے تھے ان کو وہاں پر زمین جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک اس کی خصوصی حیثیت تھی۔ تو جب مودی صاحب نے، جو بی جے پی کا وہ رکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے ہند، ہندو، ہندوستان، ہندی، اور یہ جو ان کے ساتھ یہ ایک لیول لگ چکا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں مسلم کچھ فسادات بھی ہوئے انڈیا میں، بہت زیادہ، بہت مسلمز کو ذبح کیا گیا، مسلم یونیورسٹیز میں بی جے پی کے گنڈوں میں جا کر بہت فساد کیا، اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اور جو شاہین باغ میں بہت طویل عرصے تک ایک وہاں پر یہ احتجاج ہو رہا تھا، رائٹ جس میں فیض صاحب کی نظمیں بھی گائی جاتی تھیں، جی یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے انہوں نے وہ احتجاج بند کر دیا۔ اب انڈیا کو جو دوسری مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ کسان احتجاج ہے۔ کسان احتجاج اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ آج ٹورنٹو میں چاپرز جو ہیں، یعنی ہیلی کاپٹرز جو ہیں، وہ ٹورنٹو کے اوپر گردش کر رہے تھے، جن کے پیچھے بینر لگے ہوئے تھے جو مودی کے خلاف تھے اور کسانوں کے احتجاج کے حق میں تھے۔ اس کو کینیڈا کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بھی کور کیا، کہ یعنی پہلے تو یہ کہ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹس اور انڈین جو یہاں آئے ہوئے ہیں، پنجاب، مشرقی پنجاب ہم کہتے ہیں، وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ وہ ہر ویکینڈ پہ وہ بینر وغیرہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج تو انہوں نے کمال کر دیا کہ وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کرائے پر لے کے تو اس کو ٹورنٹو کے اوپر اڑا رہے تھے، اور خاص طور پر وہ جو انڈین قونصلیٹ ہے اس کے سامنے سے گزارتے تھے کہ جو کسانوں کے ساتھ تم کرتے ہو، تم جب بیٹھ کے 3 وقت کھانا کھاتے ہو، اور وہ ساری اجناس جو ہیں وہ کسان ہی اگاتے ہیں، اور کسانوں کو جو ہے وہ تم جینے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ یہ انڈیا کا معاملہ ہے، اور اس وقت شدید سردی ہے وہاں پر، اور وہ احتجاج ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ پنجاب، ہریانہ اور دیگر دوسرے صوبوں سے بھی جو وہاں پر کسان ہیں وہ اپنے ٹریکٹر ٹرالیوں میں لے کر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردی بہت ہے، لیکن ان کو یہاں سے کینیڈا، امریکہ، جرمنی، یو کے، آسٹریلیا، ہر جگہ سے لوگ ان کو فنڈز فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے کمبل خریدیں، خوراک خریدیں، اور اب ان کے پاس وہ وافر مقدار میں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کھلے آسمان تلے وہ سینئر سٹیزنز ہیں اور جوان ہیں، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ بھی احتجاج میں شامل ہیں، اور وہ کھلے آسمان تلے وہاں پر احتجاج میں 1 مہینے سے زائد ٹائم ہو گیا، اور وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ ٹاس سے ماس ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایم ایس ٹی بل، جو کسان مخالف بل ہے، اس کو اب واپس لے لیا جائے، اس قانون کو منسوخ کر دیا جائے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس میں ترامیم کر دی جائیں اور اس سے جان چھڑا لی جائے۔ اصل وہ بل ہے کیا؟ وہ جو وہاں کارپوریٹ گھرانے ہیں ان کا تسلط زراعت کے اوپر قائم کر دینے کے لیے وہ بل لایا گیا، اور جس کو کسان ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کارپوریٹ گھرانے جو ہے، جیسے امبانی ہیں،
ڈوانی ہے، ان لوگوں کو جب آپ کسانی کے اوپر جو ہے مسلط کر دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہماری زمینیں جو ہیں وہ بھی ایک ہڑپ کر جائیں گے. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جو ان لوگوں کے جو بزنسز تھے ان کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا. وہ وہاں پر ایک جیسے یہاں آپ کے مختلف سیل فون کی کمپنیز ہیں، ان کی ایک کمپنی جیو کے نام سے ہے، اس کے تقریباً اب تک 1,500 ٹاور جو ٹرانسمٹ کرتے ہیں سگنلز کو، ان کو گرا دیا کسانوں نے. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک جو ہے وہ بالکل پرامن ہے، لیکن یہ گھرانے اگر ہمارا رزق چھینیں گے تو ان لوگوں نے ان کی سمیں توڑ کر پھینک دیں، دوسرے ٹیلی فون کمپنیوں کے وہ لے لیے، ان کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اب آپ سوچئے کہ اگر 1 کروڑ وہاں بندہ اکٹھا ہوا ہے، سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک. اور پھر دوسرا گورنمنٹ نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ ایک خالصتانی تحریک ہے، یا اس کو چین سپانسر کر رہا ہے یا اس کو پاکستان سپانسر کر رہا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو خالصتان کا نعرہ لگانے والے تھے انہوں نے کھلم کھلا پھر نعرے لگائے. انہوں نے پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگائے، خالصتان زندہ باد کے بھی نعرے لگائے، عمران خان زندہ باد کے بھی نعرے لگائے، اور یہاں تک کہ انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے بھی نعرے لگائے. حالانکہ یہ خالصتانی تحریک نہیں، خالصتاً کسانوں کی ایک وہ احتجاج کی تحریک ہے کہ جس کو انہیں چاہیے تھا. اب ہم واپس چلتے ہیں. ہم آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے 2020 کے کچھ ایونٹس ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہی ہم سب سے سب بڑا کو تو انڈیا کا نہیں کر پا رہے، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں 2021 میں، ہم پاؤں رکھنے جا رہے ہیں، داخل ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ 2021 میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، پاکستان، انڈیا، اٹلی، ٹرکی اور دوسرے ممالک میں، آپ چائنا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے جو 2021 میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہیں گے، اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر وہ اچھے دن بھی آئیں گے. تو جب کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ بہرحال گزر ہی جاتا ہے. ابھی 21 میں جا کر دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے کہ جو 2020 میں پاکستان سے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ پی ٹی ایم نے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور فوج ہمیں مسلط کر دے اور دوبارہ الیکشن کروا لے یا جو بھی کر لیں. اب یہ بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن ایک جمہوری طریقے سے منتخب وزیر اعظم اس وقت وہاں پر ہے، اور اس کے دور میں ترقی بھی ہو رہی ہے. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی کی لہر ساری دنیا میں ہے. یہیں پر آپ نے خود بھی گروسری کی ہوگی، خاتون خانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. میں ایک گروسری جو ہفتہ وار کرتا تھا وہ $75 یا $76 کی آتی تھی، وہی گروسری جو ہے وہ اب 130 135 کے اوپر جا پہنچی. یعنی 50% تو ہر چیز میں اضافہ ہوا. یہی حال پاکستان میں ہوا ہے کہ وہاں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی، اور مہنگائی کا فائدہ اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اٹھایا. 11 جماعتیں اکٹھی ہو کر وہ لاہور کے ایک جلسے کو نہیں بھر سکی، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے قائد، پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے جو اس کی قیادت کر رہے تھے. ان کی اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام JUIF اور فضل الرحمان، اس میں بغاوت ہو گئی. اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساسا جات کے بارے میں، اور وہ سب جو ہے وہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے. اچھا، اب اس کے دوران میں کیا ہوا ہے کہ میں اس کا ابھی تعلق جو ہے وہ 2021 کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہوں کہ یہ دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں، اور مفتی کفایت اللہ جو ان کے ایک بڑے دستے راست خود کو بڑا وہ مارشل سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہمارے پاکستانی فوج کے 232 جرنیل ہیں ان کے سر کاٹ کر لائے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بیان، اور آج پاکستان گورنمنٹ کی جو ایک اجلاس ہوا ان کابینہ کا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے مفتی کفایت اللہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کی جتنی کرپشن ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. اور ان کو آج نیب نے جا کے ان کے گھر پر نوٹس بھی چسپاں کر دیا. اب 21 میں ان لوگوں کا جو ہے وہ محاسبہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوگا. یہ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ پھر مظلوم بن جائیں گے کہ دیکھیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہم حکومت کے خلاف ہیں، ہم اپوزیشن ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ تو مظلوم بن جاتے ہیں نا.
یہ آواز نہیں ہے، یہ بغاوت کا علم بلند کیا ہے انہوں نے، اور جس کو کوئی ابھی دیکھیں کہ انہوں تو نے یہ تو کتنے جگہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں نا سر، لیکن یہ تو یہی رونا روئیں گے نا کہ دیکھیے ہم کیونکہ صحیح ہیں تو ہمارا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا ہماری بے نظیر، ہیڑ کی جا رہی ہے. جی بے نظیر کا وہاں گڑی خدا بخش میں جو پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا بے نظیر کا یوم شہادت منانے کے لیے، اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہوئی تھیں، اور جس قسم کے وہ پھکڑ تول رہی تھیں ہاں 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 کر کے، وہ جو وہاں ان کے مذاق کے انداز میں انہوں نے وہ ساری بات کر رہی تھیں، وہ اس دن اپنا وہ سارا بیانیہ بھول گئیں کہ وہ ان کے والد صاحب بے نظیر کی کس طرح سے ان کو ذلیل کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا ریمارکس دیتے تھے، کس طرح سے انہوں نے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی تصاویر برہمنا فوٹو شاپ کی ہوئی وہ لاہور کے اوپر ہیلی کاپٹر اور چھوٹے ہوائی جہازوں سے گروائی تھی، وہ سارا ان کو بھول گیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسی دن ہرنائی میں پاکستانی فوج کے 7 جوان دہشت گردوں نے شہید کر دیے. ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے لیے ہمدردی کے 2 بول بول دیں، جبکہ اس دن ساری قوم جو ہے وہ شدید غم و غصے کے عالم میں تھی. جی تو ان کا جو بیانیہ حکومت مخالف ہے وہ اب ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. اب اگلے سال میں جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا کسی نہ کسی طرح سے، جو ہے وہ عمران خان اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے 2 سال باقی ہیں ابھی، اور 2 سال میں اب ان کے پاس کرنے کو بہت کام ہے. اور یہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ گئے، وہاں سے نکالے، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے نکالے جا رہے ہیں. ابھی سعودی عربیہ کے وزیر تجارت ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ پاکستان تشریف لا رہے ہیں کہ جو وہاں سے پاکستانی لیبر کو لینے کے لیے اور پاکستانی جو بزنسز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو وہ جو سعودی عربیہ، اور پھر یہاں ایک خبر پھیلا دی گئی کہ جی وہ انڈین فوج لا جا رہی ہے اور خانہ کعبہ پر جو انڈین فوج جو ہے وہ متعین کر دی جائے گی. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں مکہ مکرمہ میں 10 سال گزار کے آیا ہوں، مکہ مکرمہ میں ایون پاکستانی فوج بھی نہیں ہے. وہاں ان کے اپنے نیشنل گارڈ ہیں، ان کی اپنی آرمی ہے، ان کی اپنی پولیس ہے. اس کے علاوہ تو وہ مکہ اور جدہ میں کوئی دوسری فوج نہیں ہے. پاکستانی فوج وہاں جا کے ان کی فوج کو ٹریننگ دیا کرتی تھی، ایئر فورس میں ہو یا وہ بری فوج میں ہو. لیکن آئندہ 2021 میں آپ کو امریکہ میں کیا آپ ایکسپیکٹیشنز نظر آ رہی ہیں اور کینیڈا میں؟ کینیڈا میں بھی بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے بڑے کووڈ کے درمیان بڑے دانشمندانہ فیصلے کیے اور لوگ ان سے بہت خوش ہیں. جبکہ وہاں یہاں پر کی جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس میں بھی پاکستانی ذہنیت والا کام چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے جسٹن ٹروڈو کو ہٹا دیا جائے. جسٹن ٹروڈو کو اب اس لیے ہٹایا نہیں جا سکتا کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں یا وہ یہاں کی پارلیمنٹ کو پرووک کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو جب اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو جسٹن ٹروڈو زیادہ اکثریت کے ساتھ آ جائیں گے. اس وجہ سے وہ استعفے دے کے باہر نہیں آ رہے یا اس کو اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہ رہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس وقت جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اکثریت میں آ رہے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان کی ٹرمپ صاحب کی نسبت زیادہ بہتر ہوں گے. اور ابھی دیکھیں نا کہ وہ ٹرمپ صاحب جاتے جاتے جو ہے وہ ایک بل کے اوپر دستخط کرنے سے انکاری ہیں کہ جو کر ان دی کی ہیں. آرمی کے کافی لیے ہارڈ ٹائم دیا انہوں نے لیکن اب کر دی ہیں. نہیں انہوں نے اس پہ کر دی ہیں اسٹیمولیٹ، جو ایک وہ تھا چیکس کا جو تھا اس پہ تو کر دی ہیں بڑی مشکل سے، وہ اپروو لیکن وہ نہیں کر آرمی رہے تھے. کے لیے جو فنڈز کی فراہمی تھی وہ وہ روکی نہیں، ہوئی ہے، روکی جس کو ہوئی ہے ابھی ابھی. امریکن تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے آرمی ہے، وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے اور ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. بہرحال وہ ان کی ضد ہے، وہ ضدی بچے کی طرح سے لیکن جو وہ ہے کر دیں گے، اس پہ بھی سائن کریں گے. وہ ظاہر ہے ان کو سائن تو کر کے جانا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان چیکس کے لیے بھی کافی ٹائم لگایا. سینٹ نے جو ہے وہ ان کو اوور رائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 21 میں ان کو اوور رائٹ کر کے کہ جی ضرورت نہیں ہے، اور اس کمیٹی کی جو دفاعی کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈیموکریٹ ہیں، انہوں نے یہ ابھی ایک تجویز پیش کر دی ہے کہ ان کا جو دستخط کرنا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اس کو اوور رائٹ کر دیا جائے، تو سینٹ اس کو اپروو کر لے اس بل کو. سر اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر پورے 30 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کو، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. زیادہ طویل پروگرام ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے، مزہ بھی نہیں آتا ہے، لوگ صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو بس آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ 2020 جا رہا ہے اور 2021 نئی امیدوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ 2020 میں ہی ویکسینیشن آ چکی ہے، ویکسین آ چکی ہے. اور اب جی تو بلکہ ہیلتھ کیئر کے تمام جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ لوگ اس ویکسین کو ابھی وہ لوگ ان کو لگائی بھی جا رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 2021 کے اسٹارٹ میں ہی جنوری فروری تک یہ ویکسینیشن ہم سب عام لوگوں کو بھی ہونی شروع ہو جائے گی. ہم بھی اس کی رجسٹریشن کروا لیں گے. پہلے 65 ایج کے اور پھر 60 کے سے ابو لوگوں کو یہ ویکسینیشن پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے بعد ہم سب لگوا سکتے ہیں. اور اس ویکسینیشن معاف، آپ 65 کی ہو گئی؟ نہیں سر، میں نہیں ہوئی. تو بہرحال بات ہے، یہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے زندہ رہیں تو ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ان شاء اللہ یہ ویکسینیشن جب آ جائے گی تو اس کے بعد ہماری ٹریولنگ بھی دوبارہ سے صحیح اسی طرح سے اوپن ہو جائے گی ٹریولنگ، اور ہم لوگ اپنے ویکیشنز بھی اسی طرح سے کریں گے. زندگی واپس اپنی دوڑ پہ اور اپنی معمول کی طرف واپس آ جائے گی. یہ ہماری امید ہے 2021 سے کہ ہم واپس سے اپنی پارٹیاں بھی کرنے لگ جائیں گے، جو ہم ماسک پہن کے جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ جی. تعالیٰ وہ سب چیزیں ہماری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری سوشل، وہ سب واپس آ جائیں گی. زندگی واپس اپنی ڈگر پہ چلنے لگ جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم میرے اور طارق صاحب کی طرف سے ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی خوش آمدید. یار زندہ صحبت باقی. یار زندہ صحبت باقی. پاکستان، کینیڈا، امریکہ اور ساری دنیا کے لوگوں کو سلام پہنچے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا جی.